अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी ज़िंदगियाँ इस वक्त इतनी मुश्किल तरीन क्यों हैं? इसकी क्या वजह है कि हम इतनी तकलीफ़ों में रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, हमें किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता, हम बेचैन रहते हैं। इसके बावजूद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत नेमतें हैं हमारे पास। हम इसी में लगे रहते हैं और खूब से खूब तर की तलाश में हम अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता, हमें इत्मीनान नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है और वो है कुरान से दूरी। हम लोग कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हमें पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो हम इस दुनिया में गुज़ार रहे हैं, वो असल में असल तरीका है ही नहीं ये ज़िंदगी गुज़ारने का। और हमें असल तरीका कहाँ से मिलेगा? कुरान पाक से मिलेगा। कुरान पाक हमारी ज़िंदगियाँ गुज़ारने का मैनुअल है। अगर हमने मैनुअल ही नहीं पढ़ा और हमने उसको समझा ही नहीं, तो हम इंसान कैसे इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से मैं तफ़सीर का प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको आसान ज़बान में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है कि मैं सबसे ज़्यादा बड़ी मोहताज हूँ। तो कुरान पाक जो है उसको समझने के लिए अगर हम टाइम नहीं निकाल रहे हैं या हम वक्त नहीं निकाल रहे हैं या हमें मौक़े मैसर नहीं है, तो यकीन जानिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोज़े महशर। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने जब इतनी बड़ी एक जामे किताब नाज़िल फ़रमाई जिसमें हमारे हर मसले का हल है, सिर्फ़ ज़िंदगियाँ गुज़ारना किस तरह से है, खुशी में क्या करें, गमी में क्या करें, सब्र कैसे है, हर चीज़ का इसमें हमारे लिए एक तरीका बताया गया है। नेकियां करेंगे तो क्या मिलेगा, गुनाह में अल्लाह ना करे मुलव्वस होंगे तो क्या होगा। तो ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी किताब है। हम एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि या अल्लाह मुझे तो ये ज़बान ही नहीं आती थी, मुझे तो अरेबिक आती ही नहीं थी, मैं कैसे समझती। ये तो वही बात हो गई कि आपको किसी ने ख़त लिखा किसी दूसरी लैंग्वेज में और उसने लिखा जो आपका मोहसिन है, जिसकी आप बहुत एहतराम करती हैं, बहुत रिगार्ड करती हैं, और आपको ख़त मिला और आपने खोला तो आपने कहा ओह ये तो कोई और लैंग्वेज है, मुझे तो नहीं आती। तो अब बजाय इसके कि आप उसको लेके जाएं किसी ऐसे के पास जो आपको वो समझा सके, पढ़ के दे, आपने उसको तय करके रख दिया ऊंची जगह पे, उसको झाड़ रही हैं, उस पे से डस्ट हटा रही हैं और बस उसको खोल के देख रही हैं और वापस तय करके रख रही हैं उसको बंद करके। रोज़े क़यामत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि या अल्लाह मुझे वो लैंग्वेज ही नहीं आती थी तो इसीलिए मैंने वो उसको समझा ही नहीं। ये तो बहुत एक इनसेन सी बात है ना, एक बहुत बेवकूफ़ी की बात है। आज के ज़माने में इतनी आसानियाँ आ गई हैं, इतनी ज़्यादा ऑनलाइन ऑप्शंस हैं कि आप आराम से कुरान को समझ सकते हैं और थोड़ा-सा वक़्त निकालें अपनी इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगियों से, जो कि हमारे 24 घंटे जो हैं वो इस दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा-सा वक़्त निकाल के अपने आप को कुरान के लिए फ़ारिग़ करें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप रहमतें दिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक जो शुरू हो रहा है सूरह फ़ातिहा से, तो सूरह फ़ातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हम हर सूरह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और जब भी कुरान शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये है क्या असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंट्रोडक्शन है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ कराया है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है और इसको इसमें आज़म भी बाज़ उलमा ने फरमाया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो सिफ़ात हैं उसमें, अर्रहमान अर्रहीम। देखिए, ये यहाँ से जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी से या हम किसी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें वो चीज़ें होती हैं जो ख़ास होती हैं। पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी होती है इंट्रोडक्शन में, ख़ास चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो सिफ़ात, रहमान और रहीम को हाईलाइट किया गया है, जिसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात वो है जो रहमान और रहीम है, जिसकी रहमत की कोई हद नहीं है, जिसकी रहमत की कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हर हाल में रहमान और रहीम है। वो हमारी तौबा कबूल करने वाले हैं, वो हमें माफ़ करने वाले हैं, वो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, वो हमारे पैदा करने वाले हैं। हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है जिनका नाम लेके हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें सूरह फ़ातिहा की जो अहमियत है कुरान पाक में वो बहुत ज़्यादा है।
یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک بندے کی دعائیں بھی درج کی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور آخر کی 3 آیتیں جو ہیں وہ دعا ہے انسان کی اللہ سے، اور جو بیچ کی ایک آیت ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، کچھ حمد و ثنا ہے، کچھ دعا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منقول کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اصل میں ہم دن میں کئی دفعہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ جب ہمیں وہ پتہ چلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری نمازوں کی کیفیات بدل جائیں گی، ہمارے دل کی کیفیات بدل جائیں گی۔ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ کتنی بڑی دعا ہے! سب سے بڑی دعا جو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ سے وہ ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو یہ حدیث پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کے کئی اور نام بھی آتے ہیں۔ اس کو الشفا بھی کہا گیا ہے، ام القرآن بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور یہ شفا اس لیے ہے کہ بیمار پر پڑھ کر دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ اس کے کئی آپ کو پروف ملیں گے کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں بھی۔ تو اس کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اصل میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، کیونکہ اس جہان میں کسی کو بھی کوئی بھی توفیق نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی بھی اس کا یہ کوئی خاصہ نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے، اس میں کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے، کوئی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی کر سکے۔ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں اچیو کرتے ہیں یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میرا علمی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کچھ بھی، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہے۔ تو ہم اس کو شروع کیسے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام عالمین کے رب ہیں۔ تو اصل میں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو جو تعریف جس کی جاتی ہے اس کو دل میں یہ بالکل اس وقت اقرار کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ یہ جو میری تعریف ہو رہی ہے وہ اصل میں در حقیقت اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ جب ہم اپنے آپ سے یہ ہم اقرار کریں گے، ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں گے، تو پھر ہم تکبر سے بچیں گے، ہمارے اندر تکبر نہیں آئے گا، شو آف نہیں آئے گا، ہمارے اندر کسی قسم کی ایروگنس نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو شروع ہی اس چیز سے کریں کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی کے لیے کوئی اور تعریف نہیں بنتی ہے، کوئی کسی تعریف کا مستحق خود سے نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہیں۔
اور یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے اس میں ایک تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور ایک طرف اس میں صرف خالص وحدانیت کا بھی پہلو ہے۔ وحدانیت مطلب کہ ایک ہی ذات وہ ہے جس کی تعریف کی جا سکتی ہے، ایک ہی ذات وہ ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اس میں وحدانیت کا پہلو بھی ہے جو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور ہم جب پڑھیں تو الحمدللہ ہی کہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں، علماء کرام، کہ ساری تعریفیں در حقیقت ایک اسی قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ ہم اگر کسی اور کی تعریف سمجھیں گے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی، اصل میں ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین اصل میں کیا ہے کہ رب کہتے ہیں کہ اس ہستی کو جو کہ تربیت اور پرورش کرنے والا ہے، جو تربیت اور پرورش کرتا ہے اس کو اصل میں رب کہا گیا ہے، اور یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رب، تو رب وہ ہے جو ہمیں پالتا ہے، جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، جو ہمارے تمام کی تمام ضرورتوں کو خیال رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم جب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت تمام عالمین کے رب ہیں۔ عالم جو دیکھیے، عالم جو ہے، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں صرف ایک وہی عالم نہیں ہے، بہت سارے عالم ہیں جو ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں، تفاسیر کی کتابوں میں، تو آپ کو ماشاءاللہ علماء کرام کے کئی اقوال ملیں گے۔ تو یہ جو تمام کائناتیں ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے، ہماری صرف اس یونیورس میں جتنے بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سولر سسٹم ہے ہمارا، جتنے بھی پلانٹس ہیں، ہمیں ابھی ان کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں پتہ۔ forget about other universes، کہ جو اور بھی یونیورسز ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام عالمین جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، وہ رب ہیں تمام عالمین کے وہ رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں تمام عالمین کے۔ آپ صرف ایک سی کریشنز کو دیکھ لیں، سمندری مخلوق کو دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ میں جب دیکھتی ہوں، جب کسی ایکویریم میں جانے کا موقع ملتا ہے، میں اللہ رب العزت کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مخلوقات پیدا کی ہیں سمندر میں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے پرندے ہیں، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا کی ہیں انسانوں کے علاوہ۔ تو یہ تمام کے تمام مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے رب ہیں، اس کے پالنے والے ہیں۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ رب العزت، ہر ایک اپنی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کو رزق دیتے ہیں۔ ایسا کوئی جاندار نہیں ہے اس پوری کائناتوں میں، تمام کائناتوں میں، جو بھوکا سوئے رات میں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ رب ہیں تمام کائناتوں کے، اور وہ پالنے والے ہیں تمام کائناتوں کے۔ اور جب ہم عالمین کہتے ہیں تو مطلب کہ عالم کی جمع ہے، جس میں کہ دنیا کی تمام اجناس آ گئیں، تمام جنسیں آ گئیں، تمام اسپیشیز آ گئیں، جیسے آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے، ہوا، فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، اور سبھی اس میں داخل ہیں۔ کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، تمام کائناتوں کو پالنے والے ہیں۔ وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ اتنی قدرت والے ہیں، ان کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اللہ کی قدرت کو محسوس کریں، جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ کی قدرت کو محسوس کریں کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العزت رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پہ خاص صرف اللہ کی ان دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ رحمت سے بھری ہوئی ہیں، اور انہی صفات کا یہ تقاضا ہے اللہ رب العزت کی کہ یہ جو کائناتیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اللہ کو دیکھیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت غنی ہے۔ یہ کائناتیں، یہ مخلوقات، یہ جو بھی اجناس ہیں، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اب بالکل سموتھلی چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان کی وجہ سے، رحمانیت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ
کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اسی وجہ سے تمام کی تمام کائناتیں بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی ڈیفیکٹ کے اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ اللہ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ چھوٹی سی بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں کتنی گناہ گار ہوں، لیکن میرے گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت مجھے نواز رہے ہیں، مجھے دیے چلے جا رہے ہیں، تو جس کا اللہ سے میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تیسری آیت ہے یہاں پہ سورہ فاتحہ کی، مالک یوم الدین، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ سیشن سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔